अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है ख्वाबों की दुश्मन। तो चलिए सुनते हैं। नुमान 7वीं क्लास में पढ़ता था। एक दिन वो स्कूल जा रहा था तो नहर के किनारे एक दरख्त था जिसके ऊपर एक लड़का बैठा मुस्कुरा रहा था। नुमान इसके करीब पहुंचा तो वही लड़का उठा और नुमान से बोला, मुझसे खेलना पसंद करोगे? हाँ जरूर, नुमान ने भी कहा। चलो फिर। इतना कहकर दोनों खेलने लगे। नुमान ने इस लड़के से खेल के दौरान नाम पूछा तो वो बोला, मेरा नाम शटापू है। और तुम्हारा नाम? तो नुमान बोला, मेरा नाम नौमान है। फिर तेरी मेरी दोस्ती पक्की? शटापू ने कहा। हाँ पक्की, नुमान ने भी हाथ मिलाते हुए कहा। चलो अब नहाने चलें, वो बोला। लेकिन मुझे स्कूल से देर हो जाएगी। नहीं होती, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, इसने कहा और नुमान को साथ लेकर नहर किनारे चला गया। और जाते ही इसने नहर में छलांग लगा दी और नुमान को ऐसे लगा जैसे वो डूब गया हो, क्योंकि वो पानी से बाहर नहीं आ रहा था। वो परेशान हो गया, लेकिन जब इसने इसके सर को उभरते हुए देखा तो इसको सुकून मिल गया। वो हैरान हो रहा था कि इतनी बड़ी डुबकी इसने आज तक ना लगाई है और ना ही किसी को लगाते हुए देखा है। वो इससे बोला, यार मुझे स्कूल से देर हो गई है, जब छुट्टी होगी तब खेलेंगे। ओके बाय। इतना कहकर नौमान चला गया। और फिर नौमान का मामूल बन गया कि वो रोजाना स्कूल से वापसी पर शटापू से खेलता। दर हकीकत शटापू एक जिन का बच्चा था। एक दिन जब नौमान स्कूल से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक बुढ़िया मिली। इसका सामान काफी वजनी था। इसने मदद के लिए पुकारा तो नुमान इसकी मदद के लिए चल पड़ा और इसका सामान उठाया और बुढ़िया को इसके ठिकाने पर पहुंचा दिया। बुढ़िया ने नुमान को बहुत दुआएं दी। फिर नुमान शटापू की तरफ चल पड़ा। इधर शटापू नुमान का इंतजार कर रहा था और इंतजार करते करते थक गया और सोचा कि शायद आज नुमान को कोई काम पड़ गया होगा, इसीलिए अभी तक वो यहाँ नहीं आया। ये सोचकर शटापू हवा में उड़ने लगा। अचानक नौमान भी वहां आ निकला और इसने शटापू को हवा में उड़ते हुए देख लिया और खौफ व हैरानगी के आलम में वहीं पर रुक गया। शटापू ने भी नुमान को देख लिया। नुमान, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं एक जिन का बच्चा हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये बातें मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम नाराज हो जाओगे। इसीलिए मैंने अपनी असलियत तुमसे छुपाई हुई थी। जबकि अब तुम मेरी असलियत से वाकिफ हो गए हो, तो अब तुम्हारी मर्जी है कि मुझसे खेलोगे या नहीं। नुमान बोला, खेलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। वो क्या? वो जल्दी से बोला, वो ये कि मैं भी तुम्हारी तरह हवा में उड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया और बोला, आओ मैं तुम्हें अभी हवाओं में उड़ाता हूँ। इतना कहकर इसने नुमान को उठा लिया और हवा में उड़ने लगा। वो बहुत खुश था। हर कोई इसे उड़ता हुआ देख रहा था, लेकिन सबको नुमान अकेला ही उड़ता हुआ नजर आ रहा था। वो जिनका बच्चा दिखाई ना दे रहा था। इसके दोस्तों ने भी इसको देख लिया। नुमान बोला, मुझे यही नीचे उतार दो। वो देखो मेरे दोस्त खड़े हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ। ये सुनकर शटापू ने नुमान को नीचे उतार दिया तो वो अपने दोस्तों के पास खड़ा हो गया। तुम हवा में कैसे उड़ रहे थे? एक दोस्त ने पूछा। तो नुमान बोला, मेरा एक जिन दोस्त है शटापू, मैं उसके साथ खेल रहा था और फिर उसके साथ उड़ने लगा। ये सुनकर इसके दोस्त इससे डरने लगे। एक दिन नुमान ने शटापू से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है?
میرا گھر وہ اس کے طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرا گھر تلسمی دنیا میں ہے جسے پرستان کہتے ہیں۔ پرستان کا نام سن کر نعمان کا دل چاہنے لگا کہ وہ پرستان کو دیکھے، تو اس نے کہہ ہی دیا، مجھے بھی تمہارا گھر دیکھنا ہے، پرستان دیکھنا ہے۔ نہیں دوست، تم پرستان کو نہیں دیکھ پاؤ گے، پلیز مجھے تمہارا پرستان دیکھنا ہے۔ نعمان ضد کرنے لگا تو وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تم کو پرستان لے چلوں گا، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ وہ کیا؟ نعمان جلدی سے بولا، وہ یہ کہ تم جب سو جاؤ گے تب میں تم کو تمہارے خوابوں میں پرستان لے چلوں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولا۔ وہ جن کا بچہ غائب ہو گیا تو نعمان جلدی سے گھر آیا اور کھانا کھا کر جلدی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے اپنی امی سے کہہ دیا، امی جان صبح اتوار ہے اور اسکول سے چھٹی ہے، میں سونے لگا ہوں، مجھے صبح جلدی نہ جگانا، میں دیر تک سونا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ یہ سن کر نعمان اپنے کمرے میں چلا گیا اور سونے لگا، لیکن نیند تھی کہ کوسوں دور تھی۔ لیکن پھر وہ آ گئی، اس کے سوتے ہی اس کو خواب دکھائی دیا۔ نعمان نے دیکھا کہ شٹاپو اس کے پاس آیا ہے اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اور پھر وہ دونوں ہواؤں میں اڑنے لگے اور اس قدر آسمان کی بلندیوں تک چلے گئے کہ ان کو ستارے بھی قریب ہی دکھائی دینے لگے۔ نعمان بہت خوش تھا، کافی دیر وہ ہواؤں میں ہی اڑتے رہے، پھر اس کو ایک ترسمی دنیا دکھائی، وہ دونوں وہاں اتر گئے۔ وہاں ہر طرف موسم کافی خوشگوار تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، خوبصورت درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہاں پر جن بڑے عجیب لگ رہے تھے اور حیرت بھری نظروں سے نعمان کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہر طرف شور برپا ہو گیا۔ شٹاپو، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ نعمان نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تو شٹاپو نے کہا، ہماری دنیا میں ایک بلا رہتی ہے جو ہر ماہ بے شمار جنوں کو مار کر کھا جاتی ہے۔ ابھی شٹاپو نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ بلا وہاں سے ایک دم نکلی اور ان کی طرف بڑھنے لگی اور نعمان کو دیکھ کر بولی، تو مجھے آدم زاد دکھائی دیتا ہے، تمہیں تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی، تمہارا گوشت بہت لذیذ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے نعمان کو پکڑ لیا۔ نعمان نے اپنے آپ کو اس بلا سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود۔ اچانک شٹاپو نے کوئی بھاری چیز اٹھائی اور اس کے سر پر دے ماری، بلا وہی لڑکھڑانے لگی۔ شٹاپو نے نعمان کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے زمین کی طرف نیچے آنا شروع کر دیا۔ ادھر صبح ہو گئی۔ نعمان کے گھر والے نعمان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نعمان نہ اٹھ سکا۔ شٹاپو نے نعمان کو کہا، تمہارے گھر والے تمہیں اٹھا رہے ہیں۔ پھر شٹاپو بہت تیز رفتار سے زمین کی طرف آیا۔ بالآخر نعمان اٹھ گیا۔ نعمان نے گھر والوں کو تمام ماجرا سچ سچ بتا دیا تو وہ سب ہنس پڑے اور بولے، بیٹا یہ سب خواب ہے، کوئی بھی نعمان کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ نعمان کا ایک دوست تھا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ بولا، یار میں نے تمہیں شٹاپو جن کے ساتھ ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میرے ایک انکل ہیں سائیکالوجسٹ، وہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے مدد کا وعدہ کیا اور کہا، بیٹا یہ لو ایک دوا، اس کو اس بلا پر چھڑک دینا، وہ وہی مر جائے گی۔ اس میں تیزاب ملا الکحل ہے، اسے اپنے پاس رکھ کر سونا۔ نعمان نے شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بزرگ ملے۔ نعمان نے ان کو بھی اپنی داستان سنائی تو وہ بولے، بیٹا تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا۔ نعمان جیسے ہی اس ہنر کے پاس آیا تو وہاں شٹاپو کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولا، میرے دوست، مجھے ابھی اپنی دنیا میں جانا ہوگا،
اس کے بعد شاید ہم پھر نہ مل سکیں۔ نعمان نے کہا، نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میرے پاس ایک دوائی ہے، اگر یہ دوائی اس بلا کے اوپر گرا دی جائے تو اس کو آگ لگ جائے گی، وہ وہیں پر ڈھیر ہو جائے گی۔ شٹاپو بولا، میں تمہیں کسی بھی خطرے میں نہیں رکھ سکتا، دوست بھی کہتے ہو اور انجان بھی ہوتے ہو۔ ارے میں نے تو تمہارے لیے اپنی جان گنوانے کا سوچا تھا، لیکن تم ہی بیگانے ہو رہے ہو۔ یہ سن کر شٹاپو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اب گھر جا کر سونے کی کوشش کرو، میں تمہیں خوابوں میں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر نعمان بولا، بہت شکریہ دوست، میں جلد سونے کی کوشش کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ گھر کی طرف چل دیا۔ جبکہ وہ غائب ہو گیا، اسے اب رات ہونے کا انتظار تھا کہ کب رات ہو اور کب وہ شٹاپو کے ساتھ اس کے دیس میں جائے اور اس بلا کو ختم کرے۔ بس ایسی ہی سوچیں وہ سوچتا رہا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رات ہونے لگی تو وہ کھانا کھانے کے بعد سونے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر جلد ہی وہ سو گیا۔ اس نے وہ تیزاب والا الکوہل اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ ابھی وہ سویا ہی تھا کہ شٹاپو اس کے خواب میں آ گیا اور کہا، چلو آؤ میرے دوست، تم کو میں اپنے دیش میں لے چلتا ہوں۔ ہاں چلو، نعمان نے جلدی سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر وہ دونوں اڑنے لگے۔ ایک بار پھر وہ ہواؤں کو چیرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور پھر وہ طلسمی دنیا میں جا پہنچے۔ اب کی بار وہاں ہر طرف سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ بہت سارے جنات مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے، اور کئی زخمی بھی تھے۔ جو مرنے والے تھے وہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ان کو کس نے مارا ہے؟ یقیناً اس بلا نے ہی ان کو مارا ہوگا۔ شٹاپو نے دکھی لہجے میں کہا، میرے دوست، تم فکر نہ کرو، میں اس بلا کی موت کا سامان لے کر آیا ہوں۔ اب وہ زندہ نہیں بچ پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ بس ایک بار وہ ہمارے سامنے آ جائے، پھر دیکھنا میں اس کا کیسا حشر کرتا ہوں۔ نعمان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے سامنے یکدم وہ بلا آ گئی۔ وہ بلا ان دونوں کو سرخ آنکھوں سے گھورنے لگی، اور اس کے منہ سے کہکہے ابھرنے لگے، آ گئے تم؟ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ دیکھو ان کی طرف، جن کو میں نے ایک لمحہ سے قبل ہی مار ڈالا ہے، اور اس دن تو بچ گیا تھا، لیکن آج تو نہیں بچ سکے گا۔ وہ بولتی جا رہی تھی، جبکہ نعمان نے جیب میں ہاتھ ڈال لیا اور تیزاب کی بوتل باہر نکال کر اس کا ڈھکن کھول دیا تھا۔ ڈھکن کھولتے ہی اس نے تیزاب بلا پر پھینک دیا، لیکن وہ اڑتے ہوئے دوسری طرف ہو گئی۔ اس الکوہل کی چند بوندیں بلا پر پڑی تھیں، انہی قطروں کی وجہ سے ہی وہ چیخنے لگی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے گھور بھی رہی تھی۔ اس نے یکدم نعمان پر حملہ کر دیا، لیکن وہ اس کے حملہ کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل کا تیزاب اس پر پھینک دیا، اور وہ ایک مرتبہ پھر تڑپنے لگی، اور تیزی کے ساتھ اس نے شٹاپو پر حملہ کر دیا۔ شٹاپو اس کے حملے سے بچ نہ سکا، وہ اس کے قابو میں آ گیا، اور 1 منٹ سے پہلے ہی اس نے شٹاپو کو مار ڈالا۔ نعمان نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کی گرفت سے نکل سکے، لیکن اس کی کوشش بیکار گئی۔ وہ اس کو بچا نہ سکا۔ اس کو اپنے دوست کی موت کا بہت ہی دکھ ہوا، لیکن اس وقت اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ تھا، کیونکہ اس کو مارنے کے بعد وہ نعمان کی طرف بڑھنے والی تھی کہ یکدم وہ بزرگ بابا درمیان میں آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس تھا، جس پر انہوں نے کچھ پڑھ کر پھونکا، اور نعمان سے کہا، بیٹا یہ لو پانی،
تم اس پر پھینک دو۔ ایسا میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو تمہارے ہاتھوں مرتا ہوا دیکھوں، کیونکہ اس نے تمہارا تیزاب والا حربہ ناکام کر دیا ہے، اور اب یہ پانی والا حربہ ناکام نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے وہ گلاس نعمان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ بلا جو نعمان کی طرف بڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ جل بھی رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر طلسمی طاقت موجود تھی۔ وہ جو ہی نعمان کے پاس پہنچی تو نعمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پانی کا پورا گلاس اس پر انڈیل دیا۔ پانی اس پر پڑتے ہی وہ تڑپنے لگی، اس کے پورے جسم کو آگ لگ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ وہ خود حیران تھا کہ پانی میں کتنا اثر ہے، کہ اس نے 1 منٹ میں وہ کام کر دیا جو تیزاب بھی نہ کر سکا تھا۔ یہ سب کلام کی برکت تھی جو بزرگ نے اس پر پڑھ کر پھونکا تھا۔ اس کے مرتے ہی نعمان بھاگتا ہوا چٹاپو کی طرف بھاگا اور اس کو ہاتھوں میں لے کر رونے لگا۔ میرے دوست، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں تم کو مرنے نہیں دوں گا۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، تب اس نے آنکھیں کھولی اور بولا، میرے دوست، میری زندگی اتنی ہی تھی، مجھے فخر ہے تمہاری دوستی پر، لیکن شاید اب کبھی بھی ہماری ملاقات نہ ہو سکے، لیکن ہماری دوستی ایک مثالی دوستی رہے گی۔ تم نے آج اس بلا کو ختم کر کے میری مخلوق پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آج کے بعد یہاں کوئی بھی اس بلا کے ہاتھوں مر نہیں سکے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف لڑک گیا اور نعمان روتا رہ گیا۔ نعمان اپنے خواب سے بیدار ہو چکا تھا، لیکن وہ بری طرح زخمی تھا۔ گھر والوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کانپ کر رہ گئے اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا، اور نعمان نے ان سب کو پوری حقیقت بتا دی، جسے سن کر سب ہی حیران رہ گئے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے زخمی جسم کو دیکھ کر ان کو یقین کرنا پڑا۔ نعمان کو اب بھی شٹاپو کی بہت یاد آتی ہے۔ وہ اکثر نہر کنارے چلا جاتا ہے جہاں وہ شٹاپو کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہ اکثر اس کے خوابوں میں آ جاتا ہے، لیکن اب یہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، بلکہ خواب ہوتے ہیں جو اس کے اٹھتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ آنکھ کھلنے پر شٹاپو اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔